सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में क्या फैसले होने जा रहे हैं, कयास आराइयाँ क्या हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर भी आज बात करेंगे। लेकिन एक अमल हुकूमत की जानिब से अगर बात करें तो बड़ा क्लियर सा मौक़िफ़ सामने आ गया है। इमरान खान कहते हैं कि अगर PDM इस्तीफ़े दे तो आधे घंटे के अंदर उसे मंजूर कर लिया जाए। तो इसका मतलब है हुकूमत किसी भी इस्तीफ़ों के थ्रेट से इस वक्त नहीं डर रही है, या इमरान खान का मौक़िफ़ खासा सख्त इस सारे मामले में आ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी या PDM के फैसलों के हवाले से खासे मुतहर्रिक हैं। तो आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस्तीफ़ों के मामले पर खासा नरम है कि पहले लॉन्ग मार्च किया जाए, उसके बाद इस्तीफ़ों के ऑप्शन को देखा जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो पहले दिन से इस्तीफ़ों की बात करते आए हैं, जब से 2018 का इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी इस्तीफ़ों की बार बार बात करते आए हैं। तो क्या अब PDM में इख्तलाफात इस्तीफ़ों के मामले पर होंगे या नई राय आमा बनाने के लिए 1 जनवरी के इजलास में कोई फैसला होगा? लेकिन उस फैसले का दारोमदार आज की CEC की मीटिंग में होने वाले फैसलों पर बहुत ज़्यादा मुनहसर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन की तो तैयारी कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन की तैयारी भी आज के मीटिंग के अंदर और आज की मीटिंग में सेनेट के इलेक्शन के मामलात को तय करने के लिए ज़रूर डिस्कशन की जा रही है। ताज़ा तरीन वहाँ से सूरत हाल भी जानेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर नेशनल असम्बली शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब उस्मान सईद बसरा साहब ने। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ हैं। लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले CEC की मीटिंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी इस वक्त रहमान मलिक साहब के साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या इस वक्त CEC की मीटिंग में आज फैसले होने जा रहे हैं। जी इरशाद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। रहमान मलिक साहब जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, बोलियों से कुछ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। हुकूमत क्या मुज़ाकरा दावत दी है या नहीं अभी तक? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब की बात की है, हमने बेहतरी की बात की है, कॉमन मैन की बात की है। हमने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की वो विजडम और वो एक गरीब आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए जो पॉलिसी रखती थी, हम उसको लेके आगे चलते हैं, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी आगे लेके जा रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास एक बड़े मंजे हुए लीडर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, जो इस वक्त पूरी कौम की रहनुमाई कर सकते हैं। और मेरा अपना ख्याल है, अगर कौम माने तो मैं प्रपोज करता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब का नाम फॉर प्राइम मिनिस्टर, जो इस पूरे हालात को फिट करके, सेट करके, कंसेंसस के साथ मुल्क को बेहतर राह पर गामजन कर। सदर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स सदर पाकिस्तान से पास कोई नहीं है, पावर नहीं है, तो हम यही चाह रहा हूँ कि मैं तो विश कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसेस, और इसका स्पेस भी है हमारे पास, हमें स्पेस लेनी चाहिए। आई होप कि ये दूसरे लीडर भी जो हैं, दूसरी पार्टीज हैं, बल्कि इमरान खान का भी सोचना चाहिए कि अच्छा पुराना लीडर सामने आ रहा है। ये NRO छोड़ो, NRO ना आप दे सकते हैं, ना आपके बस में है, आप बात करें, बात का लड़ाई करने की बात। प्राइम मिनिस्टर आसिफ जरदारी होने चाहिए। इरशाद संजरानी हमें आगाह करें रहमान मलिक की गुफ्तगू। वो तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब को देख रहे हैं कि अगर मुल्क के हालात को बेहतर करना है तो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो सबसे पहले फिर हुकूमत से बात कर लेते हैं। हमारे साथ उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद हैं। बसरा साहब, मुस्लिम नून इजलास कर रही है कि 1 जनवरी के में जो मीटिंग होनी है PDM की, उसमें क्या फैसले होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर के जलसे के बाद से बहुत से मामलात, जरदारी साहब की बातें, जरदारी साहब की चीज़ों के ऊपर अब चलने नज़र आ रहे हैं और उन्होंने फैसला कर लिया अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हुकूमत आज ये फैसला कर रही है, इमरान खान साहब ने कहा कि कोई इस्तीफ़ा दे आधे घंटे में मंजूर कर लिया जाए। तो इसका मतलब है अब इस्तीफ़ों वाला मामला तो निकल गया। अब हुकूमत क्या सोच रही है? अब इलेक्शन के लिए अब आपने मुकाबला करना है, या कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि कोई ना कोई और चीज़ हो सकती है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, आपका बहुत शुक्रिया।
ایک تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جو انڈر 19 کے یہ جو دونوں بچے ہیں، انڈر 19 کے یہ دونوں جو ابھی نومولود قسم کے پلیئرز ہیں، سیاست تو ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ چلے تھے عمران خان سے استعفے لینے، یہ چلے تھے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے. او بھائی پہلے اپنی چوری کا تو حساب دے لو، پہلے اپنے ڈاکوں کا حساب دے لو، اور کس مورل گراؤنڈ کے اوپر استعفے مانگے تھے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ بھانمتی کے اس کنبے اور اس سفر کا کوئی انجام نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا رخ شمال کو ہے، ان کا رخ جنوب کو ہے، کسی کا آسمان کو ہے، کسی کا زمین کو ہے. تو ایک چیز تو آج آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ دراصل غیر سنجیدہ لوگ ہیں. یہ پاکستان کی سیاست کی غیر سنجیدہ قسم کی یہ جو بچے ہیں دونوں، انہوں نے جو پی ڈی ایم کی صورت میں ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مذاق کیا ہے، شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. پاکستان میں پہلے بھی این آر او لینے کی تحریکیں چلتی رہی ہیں. نواز شریف تو این آر او لینے کے ایک دائمی مجرم ہیں، پہلے بھی این آر او لے کے 40 صندوقوں سمیت بھاگ گئے ہیں. یہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دے کے زرداری صاحب بھی بھاگ گئے تھے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ ان کا بھرم بھی رہتا تھا. آپ دیکھیے پہلے جی آر یا پار ہوگا تو وہ مینار پاکستان پہ آر یا پار ہو گیا. کوئی کسی کے جلسوں میں نہیں جا رہا، کوئی کسی کی برسیوں میں نہیں جا رہا. کل وہ جیسے بڑی خوبصورت بات کی عامر لیاقت نے کہ وہاں پہ تھی برسی اور وہاں پہ سارا عمران خوانی ہوتی رہی قرآن خوانی کی جگہ پہ. دیکھیے اب ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے. یہ جو غیر سنجیدہ بچے ہیں دونوں، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام تو آج تک کیا نہیں ہے، کبھی آج تک ان کی زندگی میں کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں ہے، کوئی کریڈٹ ان کے پاس نہیں ہے. مریم کے پاس صرف ایک کریڈیبل چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ شی از اے کریڈیبل لائر. اس کے علاوہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں جھوٹ بولنے والی یہ خاتون مجرمہ ہیں، سزا یافتہ ہیں اور نا تربیت یافتہ ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا یہ استعفوں والی بات کی. اب ہم پوری قوم یہ ان کو جو تھوکا ہوا ہے چاٹنے ہم نہیں دیں گے. اب ہم ان سے کہتے ہیں بھائی الیکشن کس منہ سے لڑنا چاہتے ہو ضمنی؟ آپ تو سارے اقتدار کے پجاری نکلے، ہوس سے اقتدار کے اندر ملوث یہ ٹولہ. ہم ان کو یہ چیلنج کرتے رہے پہلے دن سے کہ استعفے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ عمران خان تھا جس نے 35 استعفے جمع کروائے. پارلیمان کے لوگ ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں پارلیمان یہ جو جگہ ہے جہاں پر بات چیت ہونی چاہیے تو پارلیمان کے اندر پھر فیصلے ہونا چاہیے. تو پھر تو سر ان کو آنے دیں پارلیمان میں، سینٹ کے الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو، اس پر آنے دیں. میں شاہدہ رحمانی صاحب کا موقف لے لوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے جو میں کل بھی اپنے پروگرام میں بات کر رہا تھا، زرداری صاحب کا بڑا ایک بھاری اور بڑا ایک اہم جملہ تھا کہ کچھ ہم سے بھی سیکھیے. دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ کچھ ہم سے بھی پوچھئے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ استعفوں کی جانب نہیں، لانگ مارچ کی جانب ضرور جا سکتے ہیں، لیکن ضمنی الیکشن میں آپ لوگوں نے ٹکٹس بھی دے دیے ہیں، سینٹ کے الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو پھر یہ استعفوں کے معاملات، حکومت گرانے کے معاملات، تو یہ پھر کہانی ہوئی، قصہ پارینہ ہوا؟ بہت شکریہ مدثر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نہ تو عمران خان کے استعفے سے پیچھے ہٹیں اور سلیکٹڈ عمران خان کا استعفیٰ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اس کے لیے جو بھی پولیٹیکل پریشر ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہوگا. جس طریقے سے صدر آصف علی زرداری صاحب کی ایک سیاسی بصیرت ہے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اپنی ذہانت اور فطانت کے ساتھ جو فیصلہ کیا تھا 2018 کے الیکشن کے نتائج آنے کے بعد، وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ بیٹھا ہے مختلف جماعتوں کو جوڑ کے، یہ وہ جو سب سے بڑے ڈاکو، چور، قاتل، لٹیرے سب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. اگر وہ بچے ہوتے تو انہوں نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا. آپ دیکھ نہیں رہے کہ پرسوں جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد سے حکومتی ایوانوں میں کھلبلیاں مچ گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، شکر ادا کریں کہ جو اپوزیشن ہے بہت میچور ہے، جس نے اپنی میچورٹی کا یہ مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اوپر کوئی غیر آئینی، غیر قانونی مطالبے نہیں کیے جس طرح عمران خان صاحب کرتے تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ کچھ نہیں ہوا جو عمران خان کر گئے. انہوں نے پارلیمنٹ پر باہر سے بھی حملے کیے، اندر سے بھی حملے کیے، انہوں نے اداروں پہ حملے کیے. وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا کہتے تھے، وہ باہر بیٹھے ہوئے بیرون ملک پاکستانیوں سے کہتے تھے کہ جی پیسے جو ہیں ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. وہ کہتے تھے بل جلا دیں. اب آپ جو ہیں اللہ کا شاہدہ رحمانی صاحب، میرا سوال ایک پھر میں لغاری صاحب کا تجزیہ لوں گا، ایک سوال میرا ضمن ساتھ لیتی جائیے گا. غیر قانونی طریقے نہیں، جمہوری طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، میں ضمن لے لیجئے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ضمنی اور سینٹ کے الیکشن میں جا رہی ہے، پی ڈی ایم میں یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی اب خود فیصلے کرے گی
کہ وہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یا ان فیصلوں کو پی ڈی ایم سے منوایا جائے گا اور جو تحریک، وہ لانگ مارچ اور وہ استعفے دینے کے آپشن ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں ختم ہے، اس کا مطلب 1 جنوری کے اجلاس میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں دی، 53 سال سے زائد کی ہماری ایک تاریخ ہے سیاسی، جس میں ہمارے لیڈران کارکنان نے نہ صرف جیل اور قید و بند بلکہ پھانسی کے پھندوں کو بھی چوم کے گلوں میں ڈالا ہے، کوڑے کھائے ہیں، قید و بند کی سوتیں برداشت کی ہیں۔ ہم جمہوریت کو کبھی ڈیریل نہیں ہونا چاہتے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ درست سمت پہ آ جائیں، لیکن عمران خان وہ چیز ہے جو کبھی درست سمت پہ نہیں آ سکتے، یہی وہ وجہ ہے۔ اچھا، دوسری بات رہی کہ ہم نے ضمنی الیکشن کا یہ ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا، یہاں کی سیٹیں خالی ہیں، الیکشن کمیشن کو پیپلز پارٹی نے الیکٹرل کالج کو مکمل کرنے کے لیے درخواست دی تھی کہ جی ان خالی سیٹوں پہ الیکشن کرائے جائیں، وہ الیکشن ہوں گے، اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشن ہوں گے، اور پیپلز پارٹی اپنا سی کا اجلاس کر رہی ہے، ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، اپنا منشور ہے، بالکل ہے، پاکستان مسلم نون بھی کر رہی ہے، وہاں پر اپنے رہنماؤں کا اجلاس کر رہی ہے، وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن آپ کی جماعت کا فیصلہ بڑا اہم ہے، بالکل صحیح ہے، بڑا اہم فیصلہ۔ لغاری صاحب سے میں ترجیح لے لوں، لغاری صاحب تو ایک زرداری سب پر بھاری، انہوں نے بڑا ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے، اگر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن ہوگا، ضمنی الیکشن کے لیے تو وہ ٹکٹ دے چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے استعفوں کے آپشن کو بہت پیچھے فاروق ایچ نائک صاحب ہوں، اعتزاز احسن صاحب ہوں، قانونی رائے دے دی، سینئر رہنماؤں نے ایک اور رائے دے دی، وہ ساری، تو پھر اب استعفوں والا تو گیم سمجھیں کہ مارچ تک تو بالکل ختم ہے، سینٹ کے الیکشن تک۔ اگر ہم 2014 کی طرف جائیں، جب میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی تھی اور پی ٹی آئی نے لانگ مارچ بھی کیا اور دھرنا بھی دیا تھا، تو اس وقت حکومت بہت بڑے پریشر میں تھی۔ اس وقت کیا ہوا تھا، پھر زرداری صاحب آئے تھے اور اس پورے سارے گیم میں ان نے مرکزی رول ادا کیا تھا اور پارلیمنٹ کو ہی انہوں نے ایکٹیویٹ کیا تھا، اگرچہ پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے تھے اور ان کے ارکان نے باقاعدہ استعفے اسپیکر کے پاس جمع کرا دیے تھے، اور وہاں پر جناب ایاز صادق جو ہیں ان استعفوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ادھر زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہرحال اپنا راستہ اور سیاست کی بقا کا راستہ، جمہوریت کی بقا کا راستہ پارلیمنٹ کی طرف سے نکالنا چاہیے، اور پھر یہ ہوا کہ اس طرف کو دھرنا دیا جا رہا تھا اور بالکل سامنے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں سارا نقطہ نظر بیان کیا جا رہا تھا، ایک سبسٹیٹیوٹ نیریٹو آ رہا تھا، ایک نیریٹو تھا پی ٹی آئی کا، اور وہی نیریٹو یہ تھا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ عمران خان بالکل کھلے عام کہہ رہے تھے کہ بس امپائر کی انگلی کا انتظار ہے، اور امپائر کی انگلی اٹھے گی تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جو تھی وہ، اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ اس پیج پر تھی کہ جی پارلیمنٹ کو سسٹین کرنا چاہیے، رہنا چاہیے، اور اس پر کوئی رکھنا نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے، پھر جب پی ٹی آئی نے استعفے واپس لیے بغیر آ کر ایوان میں بیٹھی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف نے جو جملے کہے تھے، اب تو وہ تاریخ کا حصہ ہیں، جب بھی کوئی گفتگو میں وہ جملے دہرائے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ کون سے واقعے کی بات ہو رہی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں اس وقت خواجہ آصف نے کی تھیں۔ میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ استعفے آپشن ہیں، لیکن آخری آپشن کے طور پر ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ماحول بنایا نہیں ہے، آپ نے اگر لغاری صاحب ماحول تو بہت بنایا سر، اتنے بڑے بڑے انہوں نے کہا بقول ان کے کہ جلسے کر لیے، وہ اس وقت تو یہ لگ رہا تو کیا عمران خان نے استعفیٰ دے دیا؟ تو کیا عمران خان نے استعفیٰ دے دیا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے سر لغاری صاحب پی ڈی ایم کا جو ماحول تھا وہ اتنا ٹائٹ نہیں تھا عمران خان کے لیے کہ ان پر کوئی پریشر بن پاتا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دم نہیں ہوتا ہے، کبھی تاریخ میں کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پہلے سے لگ جائے پتا کہ جناب اب صورتحال کہاں جا رہی ہے۔ اگر اپوزیشن ماحول بناتی ہے، اگر وہ پراپر کھیل کھیلتی ہے، اور تب تو جا کر اپنے نتائج حاصل کرے گی، لیکن اگر وہ پراپر کھیل ہی نہ کھیلے، اور وہ دیکھیں، میں حضرت مولانا جناب فضل الرحمان صاحب نے
آتے ہی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہمیں ایوان میں نہیں جانا چاہیے، اور ہمارا بھی اس وقت یہ خیال تھا کہ اگرچہ آپ کی ریزرویشنز ہیں لیکن ایوان میں جانا چاہیے. پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ باقی راستے نکالیں گے، پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا. جب عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا یہاں بیٹھ کر ہم دیکھ رہے تھے جب لائیو وہ کہہ رہے تھے کہ لعنت بھیجتا ہوں، انہوں نے اور شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں پارلیمنٹ پر، تو ہم نے کہا تھا کہ غلط بات کی جا رہی ہے پارلیمنٹ پر لعنت لیکن لغاری بھیجنا. صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول صاحب ہوں، اس کا مطلب ہے وہ زرداری صاحب کی نسبت بہت امیچور فیصلے اور امیچور اعلانات اور امیچور کے معاملات کر رہے تھے. زرداری صاحب کا بہت بڑا ایک فیصلہ اور بہت بڑے انہوں نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امیچور کی بات نہیں ہے. صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے کہا نا کہ کچھ ہم سے سیکھیے، کچھ ہم سے سنیے. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تجربہ بھی کوئی چیز ہے، اور انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ وہ جیل سے ڈر کر بیٹھے. انہوں نے کہا کہ میں نے 14 سال پاکستان میں، کوئی اور کوئی سیاستدان تو نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.